आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफ़ूरुर रहीम है, और दुरूद उस ज़ात अक़दस पे कि जो वजह तख़लीक़ कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी, और उस पर आप हैं 92111214 हमारा नंबर है। इस पर कॉल करके आप गपशप हमसे लगा सकते हैं, बातचीत शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जुम्मे का बाबरकत दिन है, और जुम्मे का ये खूबसूरत दिन एक इस हवाले से कि बाबरकत है और रहमतों और बरकतों वाला दिन है, बहुत मकबूल है। लेकिन इसके साथ साथ PTV नेशनल की इस ट्रांसमिशन में आप जानते हैं कि जुम्मे के इस दिन हम आपकी सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स हमारे जहन में होते हैं वो आपके सामने लेके आते हैं, क्योर लेके आते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम चीज़ों पे बात करें, उन तमाम मसाइल पे बात करें कि जो हर घर का मसला होता है, जो छोटे छोटे मसाइल लोगों को की ज़िंदगी में होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनको टैकल कैसे करें। तो सेहत की बात है जी, सेहत का हवाला है। यकीनन मैं अकेले इस प्रोग्राम को लेकर नहीं चलूँगी, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का जो है तो हर जुम्मे को हम जो है इंट्रोडक्शन कराते हैं, यकीनन इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन एक दफ़ा फिर इंट्रोडक्शन करा देते हैं और वेलकम भी कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान साहब, होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा करम है, अपना सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा हफ्ता डॉक्टर साहब आपका? अल्लाह के फजल से बड़ा बेहतरीन रहा। बस मसरूफियात में ज़िंदगी गुजरती है, मरीज़ों के साथ गुजरती है, तो दिन तो हमारे बड़े बिजी गुजरते हैं। नहीं, ये अच्छा है डॉक्टर साहब। खिदमत खल्क जो है ना, बेसिकली तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, और अल्लाह पाक भी अपने उन लोगों को ही चुनता है दूसरों की खिदमत के लिए। यकीनन कि एक प्रोफेशन तो है, लेकिन एक ऐसा खूबसूरत प्रोफेशन है, जैसे बचपन में कहा जाता है डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, या नर्सिस स्टाफ, या इस तरह ये प्रोफेशन इनको बड़ा जो है तो इसलिए भी मोतबर समझा जाता है कि लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे जी। इस टाइम जो हमारा आज का टॉपिक है, बेसिकली वो तमाम इश्यूज़ जो शुगर की वजह से होते हैं उन पे हम सीधा बात करेंगे। लेकिन आज टॉपिक ये है कि शुगर की वजह से गुर्दों पे क्या असर पड़ता है। डॉक्टर साहब से इस हवाले से बात करेंगे क्या गुर्दों की जो बीमारियां हैं या शुगर जो है वो गुर्दों को इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता। जी मैडम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और बड़ा ज़रूरी और बड़ा जो हमारे नाजरीन हैं सुनने के लिए, और जो ख़ासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। शुगर की वजह से ना सिर्फ गुर्दे फ़ेल होते हैं, गुर्दों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, बल्कि इंसान की पूरी बॉडी को और पूरी आर्गन को डैमेज करता है, ख्वाह वो टाइप 1 शुगर हो या टाइप 2 शुगर हो। जो मरीज़ शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और शुगर को मेंटेन नहीं रखते हैं तो यकीनी तौर पर उनके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ तक कि गुर्दों के मैक्सिमम मरीज़ जो हैं वो मैंने डायलिसिस के ऊपर जाते हुए देखे हैं। और अगर आप डायलिसिस के सेंटर में जाकर देखें तो वहाँ पर आपको डायलिसिस करने की जगह नहीं मिलेगी। लोग जो हैं वो घंटों इंतज़ार करते हैं और कई घंटे वहाँ पर जाकर बैठकर उसके बाद डायलिसिस करते हैं, क्योंकि डायलिसिस इतनी तेज़ी के साथ हमारे मुल्क में फैल रहे हैं कि शुगर के जितने भी पेशेंट हैं तो वो तकरीबन 20-25% और 30% पेशेंट जो हैं वो लाजमी तौर पर जो मरीज़ इसको मेंटेन नहीं रखते हैं शुगर को, तो वो डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं और उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी के जो बहुत सारे मसाइल उनको पैदा हो जाते हैं, तो वो इंतहाई तकलीफ़दा होते हैं। तो इसलिए शुगर अगर जिसको भी है तो शुगर की वजह से ना सिर्फ किडनी डैमेज होती है, बल्कि दिल के मसाइल होते हैं, आँखों के मसाइल होते हैं, गैंग्रीन के मसाइल होते हैं, और न्यूरोपैथी जैसे मसाइल होते हैं। तो इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटिक नेफ्रेटिक कहते हैं। तो ये गुर्दे फैल कर देती है, गुर्दों को बहुत कमज़ोर कर देती है। तो शुगर के मरीज़ जितने भी हैं तो वो एहतियात करें और शुगर को जो है वो हमेशा मेंटेन रखें। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि शुगर जो है वो गुर्दों पे क्या इफ़ेक्ट करता है। जाहिर सी बात है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होता। लोग शुगर को नॉर्मल ले रहे होते हैं, शुगर अगर स्टेबल नहीं भी है तो लोग उस चीज़ को इतना वो अपने ऊपर वो हावी नहीं करते कि ठीक है बस अब हम खाएंगे तो सही ना, खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी होती हैं। ये बताइएगा कि शुगर की वजह से गुर्दों पे क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और इनकी वजूहात क्या है। हाँ, शुगर की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसकी वजह से जो गुर्दों के ऊपर असरात पड़ते हैं, तो गुर्दों के अंदर छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू होती हैं, और इतनी डैमेज हो जाती हैं कि गुर्दों का जो काम है वो फ़िल्टर करना होता है। गुर्दों के अंदर जो क्रिएटिनिन और यूरिया जमा होता है उसको निकालना होता है। इसी तरीके से जो प्रोटीन गुर्दों के अंदर होती है वो सेव होती है, वो खारिज नहीं हो रही होती है। लेकिन जैसे ही गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले गुर्दों के अंदर से पेशाब के अंदर जो है वो झाग आना शुरू हो जाती है, प्रोटीन आना शुरू हो जाती है,
اور گردے ڈیمیج ہونے کی یہ سب سے پہلا سبب بن جاتا ہے. جو ہی وسل کمزور ہو جاتی ہیں، جو ہی گردے کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کو شوگر کی پھر ٹینشن نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ گردوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ساری زندگی جو ہے، جتنی بھی اس کی زندگی ہوتی ہے، جتنا بھی اس نے کمایا ہوتا ہے، جتنا بھی اس نے کھایا ہوتا ہے، تو وہ گردوں کی فکر میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ کیور اتنا آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور بہت سارے مریض تو جو ہوتے ہیں، جس طرح میں نے پروگرام کی ابتدا میں ذکر کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملک میں جو ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں، وہ شوگر کی وجہ سے کڈنی فیلیور پیشنٹ بنے ہیں. تو اگر شوگر کی وجہ جو شوگر بڑھی رہتی ہے مسلسل اور شوگر مینٹین نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے گردے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہیں، اور اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی باڈی پوری سویل ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مسائلوں کے ساتھ آپ پھر زندگی گزارتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں، آپ دن میں کئی ڈاکٹروں کے پاس وزٹ کرتے ہیں کہ کہیں کسی بھی جگہ پر ہمیں ریلیف مل جائے. تو اگر آپ شوگر کے مرض میں ہیں تو یاد رکھیں کہ شوگر جب تک آپ مینٹین نہیں کریں گے، جب تک آپ ڈائٹ کے اوپر نہیں جائیں گے، جب تک آپ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے اور بدپریزی کریں گے، تو یقینی طور پر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر آپ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ مہربانی کریں کہ آپ اپنی شوگر کی جو ہے وہ مینجمنٹ کریں. HbA1c ٹیسٹ جو ہے اس کو ریگولر کروایا کریں ہر 3 مہینے کے بعد، اور ہر ہفتے میں کم از کم ایک بار تو شوگر چیک کر لیا کریں. اگر آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے تو اس کو مینٹین کریں، اپنی ڈائٹ کے اوپر جائیں اور واک کریں اور خوش رہیں، تاکہ آپ کو گردوں جیسے مسائل میں مبتلا نہ ہونا پڑے. ہاں، آسانی ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ شوگر کی وجہ سے لوگوں کی گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، لوگ ڈائلیسس پہ آ جاتے ہیں. ڈائلیسس اپنے آپ میں ایک بہت مشکل پروسیس ہے جو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ہر ہفتے یا ہر مہینے کرانا، اور کاسٹلی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ جن کی کڈنیز افیکٹ ہو جاتی ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ایسی علامات ہے کہ جس سے ان کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ ان کو ڈاکٹر کو کنسرن کرنا چاہیے، یا شوگر ان کا ہائی ہے جس کی وجہ سے ان کی کڈنی افیکٹ ہو رہی ہے؟ بہت اچھا فرمایا آپ نے. جب شوگر کی وجہ سے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں یا کڈنی کمزور ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلی علامت جو ہوتی ہے تو کہ جب وہ یورین پاس کرتے ہیں تو یورین میں جھاگ آتی ہے. یہ جھاگ آنے کا مطلب ہوتا ہے پروٹین آ رہی ہے، اور یہ گردے ڈیمیج ہونے کی پہلی علامت ہے. اس کے بعد جو باقی علامات پیدا ہوتی ہیں، پیشاب کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، باڈی کے اوپر سویلنگ ہو جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے والے حصے میں واضح سویلنگ نظر آتی ہے. جب صبح اٹھ کر اکثر لوگ شیشہ دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے چہرہ جو ہے وہ اس میں سویلنگ پیدا ہو گئی ہے. اسی طرح ہاتھوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر اور باڈی کے کسی بھی اعضاء کے اوپر سب سے پہلے سویلنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ، اور پھر اس کے ساتھ سانس کی تکلیفیں، ٹمپریچر، کھانے کو دل نہ کرنا اور تھکاوٹ. تو یہ وہ بنیادی علامات پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے آپ کی کڈنی جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے شوگر کے سارے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور یورین میں آپ کی پروٹین کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک اور کس حد تک خارج ہو رہی ہے. تو اسی کو دیکھ کر اسی کے ٹیسٹوں کے بنیاد کے اوپر پھر آپ کا علاج شروع ہوتا ہے. اور جہاں پر جب آپ کی گردے ایک دفعہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ خوش نصیب لوگ ہی ہوں گے کہ جن کے گردے ڈیمیج ہوئے اور پھر وہ ریکوری کی طرف آئے. یا ایلوپیتھک سسٹم کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گردے فیل ہوئے ہیں تو ان کو تو ڈائلیسس کے اوپر جاتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پشاور کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آج شوگر کی وجہ سے ڈائلیسس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اور ڈائلیسس کی پراپر کیور بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائلیسس کروا رہے ہیں اور 6 مہینے پراپر علاج کرائے تو آپ صحیح ہو جائیں گے. نہیں، ڈائلیسس تو کوئی علاج نہیں ہے. ڈائلیسس تو ایک مینجمنٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گردوں کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ایک مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جو آپ کی باڈی کے اندر کریٹینین اور یوریا بڑھ جاتا ہے، جو آپ اپنی زندگی کو سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، تو مجبوری میں آپ کو ڈائلیسس پھر ہر صورت میں کروانے پڑتے ہیں. حالانکہ یہ حل نہیں ہے، یہ اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی مینجمنٹ ہے. تو یہ مینجمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں تو وہ ہفتے میں 2 دفعہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے جا کر ڈائلیسس کرتے ہیں. اور جو ڈائلیسس کا پیشنٹ ہوتا ہے صرف وہی اس کو سروائیو نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کی فیملی کے جتنے ممبر بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو اسپتال میں بھی لے کر جانا ہے. اور جو ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے ڈائلیسس کا، جو 4-6 گھنٹے آپ کے ہر دوسرے دن لگتے ہیں، تو ایک بندہ آپ کے ساتھ بالکل
منسلک ہو جاتا ہے, جو آپ کو آپ کی خدمت کرتا ہے اور جو آپ کو اسپتال میں لے کر بھی جاتا ہے اور پھر واپس بھی لے کر اور آتا ہے. فائنینشلی بھی کتنا یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, سانس لینے میں تکلیفیں ہو جاتی ہیں, کھانا بندہ نہیں کھا سکتا ہے, یہاں تک کہ یورین آپ کا بند ہو جاتا ہے. تو یہ شوگر جو ہے اس کو نارمل کبھی بھی نہ لیں. شوگر کے اصولوں کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو یقین مانیں کہ نہ آپ کے گردے خراب ہوں گے, نہ آپ کے دل کے مسائل ہوں گے, نہ آنکھوں کے مسائل ہوں گے, اور نہ باقی جتنے بھی آپ کی نروز ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوں گی. تو آپ ایک اچھی صحت مند شوگر کے ساتھ اچھی صحت مند زندگی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور ایک صحت مند رہ سکتے ہیں کہ آپ کو مرنے دم تک کوئی مسائل نہ پیدا ہوں. تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اپنی شوگر کو جو ہے اس کی مینجمنٹ آپ نے خود کرنی ہے. کوئی ڈاکٹر آپ کو آپ کی شوگر کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے, بلکہ آپ نے خود اپنی غذا کے اوپر نظر رکھنی ہے, اپنی ایکسرسائز کے اوپر نظر رکھنی ہے, اپنی واک کے اوپر نظر رکھنی ہے اور اپنی شوگر کے اوپر نظر رکھنی ہے. جب تک آپ اس کے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, جب تک آپ اس کو چیک نہیں کریں گے, تو آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا شوگر لیول بڑا ہوا ہے. شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی شوگر ہوتی ہے تو آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے, رات کو آپ کا منہ خشک ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ سمٹم بھی غائب ہو جاتے ہیں اور اندر شوگر جو ہے آپ کو ختم کر رہی ہوتی ہے. آپ ٹیسٹ کرنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی آپ مسائلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے شوگر کو معمولی نہ سمجھیں, بلکہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس کو ہمیشہ اس کی مینجمنٹ کریں اور اس کو نارمل رکھیں, اپنی رینج میں رکھیں. جی, مینجمنٹ کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. ہم تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑی سی بات یہ کریں گے کہ آپ یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ شوگر مینجمنٹ آپ نے کہا کہ اصولوں کے مطابق, مطلب شوگر کے اصولوں کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں. کیا ایسی مینجمنٹ ہے جو ایک مریض شوگر افیکٹی جو ہے وہ کرے تو اس کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا فرمایا آپ نے. دیکھیں, ایسا ہے کہ شوگر جن مریضوں کی بڑی رہتی ہے اور وہ اس کی مینجمنٹ نہیں کرتے ہیں. اب اس کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ شوگر کا لیول اگر آپ کا بڑا ہے تو اگر آپ ڈیلی صبح باجماعت نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد ایک آدھا گھنٹے کی واک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, اور واک اس طرح کریں کہ 1 سیکنڈ میں 2 قدم اور 1 منٹ میں 120 قدم کی رفتار سے جب آپ واک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پوری باڈی میں ہو جائے گی. اور جب آپ کی بلڈ سرکولیشن ہوگی تو کہیں نہ کہیں پر ویسل جو آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں یا نیوروپیتھی ہو رہی ہے آپ کی باڈی میں یا ریٹینوپیتھی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ اس واک کی وجہ سے آپ کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جاتی ہے اور جہاں پر آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلا کام تو یہ ہے, واک بہت ضروری ہے, ایکسرسائز بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کرنا ہے آپ نے کہ کاربوہائیڈریٹس سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں, روٹی میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہے, چینی کا استعمال تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, گڑ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور روٹی کا استعمال جتنا آپ کم کر لیں گے. آپ چکن پیس کھا لیا کریں, آپ سلاد کھا لیا کریں, آپ کے گھر میں جو بھی سبزی بنی ہوئی ہے تو روٹی کو سکپ کر کے وہ چمچ کے ساتھ کھا لیا کریں. اگر ٹینڈا بنا ہوا ہے, کدو بنا ہوا ہے یا کوئی بھی سبزی آپ کے گھر میں بھنڈی بنی ہوئی ہے تو روٹی کو سکپ کر کے سلاد کے ساتھ اور چمچ کے ساتھ وہ کھا لیا کریں. تو اس سے آپ کی شوگر بالکل نہیں بڑھے گی. تو جب آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی تو آپ کی باڈی میں ڈیمیج نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کے اوپر, اپنی ایکسرسائز کے اوپر اور اپنی شوگر کے اوپر جب نظر رکھ لیں گے تو یہی آپ کی لائف سٹائل کی تبدیلی ہے. لائف سٹائل میں تبدیلی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے, آپ نے بوٹ پہن لیے تو آپ کی لائف سٹائل چینج ہو جائے گی. نہیں, اس مرض کے مطابق کہ وہ جو مرض آپ کی جو چیزیں بڑھا رہی ہیں ان کو آپ کھائیں گے ہی نہیں تو آپ کی شوگر بڑھے گی ہی نہیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی دعائیں بھی چھوٹ جائیں گی. یقین مانیں اگر آپ انسولین بھی لگاتے ہیں نا اور آپ پراپر ڈائٹ کے اوپر آ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ٹینشن نہیں لیتے ہیں, ڈپریشن نہیں لیتے ہیں, خوش رہتے ہیں, تو یقین مانیں کہ آپ کی شوگر بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے, نارمل ہو سکتی ہے اور آپ کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. کوئی بھی دوائی آپ نہ کھائیں, اگر آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر دیں تو آپ کی شوگر بالکل نارمل ہو سکتی ہے اور ایک آپ مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں. بہترین ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی. آپ نے ایلوپیتھی کے حوالے سے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے ایلوپیتھی ایک سائنس ہی ایسی ہے کہ جس میں جو چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ مینجمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کیور ایسا کچھ خاص اس حوالے سے نہیں ہے. جیسے ہارٹ پیشنٹ ہے, اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں یا سرجری, اوپن ہارٹ سرجری کر لیتے ہیں یا اس طرح کی کچھ وہ ٹریٹمنٹس کر کے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں. گردے کا تو یہ ہے کہ گردہ اگر آپ افیکٹی ہیں اور گردہ ختم ہو گیا تو اس کا کوئی حل نہیں ہے,
ریپلیسمنٹ کے علاوہ کہ ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے, وہ بھی تب کہ آپ کو کوئی ڈونر مل سکے. اور ڈونر جو آج کل کے حالات ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں روپے کی لوگ باتیں کرتے ہیں, اس سے کم کی بات بھی نہیں ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ہومیوپیتھک میں کڈنیز کے حوالے سے کیا میڈیکیشن ہے, کیا کیور ہے, اور ہم اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم افیکٹی ہیں تو ہمیں ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز کے پاس کنسلٹ کرنا چاہیے, اور کتنے ٹائم میں یہ چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے میں ہمیشہ جو میڈیسن بھی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ اس لیے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہومیوپیتھک کتنا بہترین علاج ہے. اب شوگر کے حوالے سے آج کا جو گردوں کا پروگرام ہو گیا ہے, تو اس کے علاج کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہترین نگاہی دینا چاہتا ہوں. اور شوگر کی وجہ سے جو خاص کر پروٹین جب خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے پیشاب میں جب جاگ آنا شروع ہوتی ہے, تو اس کی مینجمنٹ بھی ایلوپیتھک میں بہت مشکل سے ہوتی ہے. مینجمنٹ شاید ہو جاتی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہومیوپیتھک کی طرف اگر آپ آ جائیں گے تو ہومیوپیتھک میں اس کی اتنی بہترین میڈیسن ہے کہ میرے پاس ہر آنے والے جن کا پروٹین یوریا آ رہا ہوتا ہے, یعنی ان کے پیشاب میں جو جاگ آ رہی ہوتی ہے, تو پہلے 20 دن کے اندر میرے تقریباً 50 سے اباؤ پیشنٹ جو ہیں وہ 20 دن کی میڈیسن سے سیٹل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور ان کی دوائی جو پروٹین یوریا ہوتا ہے, جو جاگ آ رہی ہوتی ہے, اس کی دوائی بند ہو جاتی ہے, اور وہ مستقل بنیادوں کے اوپر وہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں زیادہ لمبا عرصے کی بات نہیں کرتا ہوں, میں 20 دن کی بات کر رہا ہوں. تو 20 دن کے اندر ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض ہیں جو پاکستان کے کونے کونے سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے جو لوگ ہم سے علاج کرواتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو پیشاب کی شوگر کی وجہ سے آپ کے گردے ڈیمیج ہو گئے اور آپ کی پروٹین آ رہی ہے, تو ضرور اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک کے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, جا کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں. اللہ کے فضل سے جو آپ کی پروٹین آ رہی ہے وہ فوری بند ہو جاتی ہے, یا زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں, لیکن اس میں مریض جو ایکیوٹ کیسز ہوتے ہیں تو وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب گردوں کے ایسے پیشنٹ جب ہمیں ملتے ہیں جب ان کا کریٹینین اور یوریا کریٹینین 7 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں. یوریا تو خیر بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا رہتا ہے, لیکن کریٹینین کا خاص کر جب 7 سے اوپر جاتا ہے, ساتھ ساتھ اس کا یوریا بھی بڑھتا ہے, تو وہ مریض ایلوپیتھک میں فوری اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی ابھی ڈائلیسس کی تیاری کر لیں. اس کو فسچولا وغیرہ لگ جاتا ہے اور وہ ڈائلیسس کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو ہماری کلینک میں جب اس طرح کے مریض آتے ہیں, اور میں ذاتی طور پر پشاور میں میرے پیج کے اوپر بھی بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو ڈائلیسس کے پیشنٹ بھی ہمارے پاس ٹھیک ہوئے ہیں, اور ان کی تعداد بھی میرے خیال میں 100 سے تو زیادہ ہی ہوگی. اور اگر آپ کو ڈائلیسس کے پیشنٹ آپ ہو چکے ہیں اور آپ کو ڈاکٹر نے کسی بھی نیفرالوجسٹ نے ڈائلیسس لکھ دی ہے, تو آپ ایک مہربانی ضرور کریں کہ ڈائلیسس میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور آزما لیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مریض جن کو ہم اپنی کلینک میں, میرے پاس کلینک میں آنے والے مارفینیم CM کی ایک ڈوز جب میں دیتا ہوں تو دوسرے دن میں میرے پاس وہ اگر وہ مریض آ جائے, جب میرے پاس ریپیٹ وہ مریض آ رہے ہوتے ہیں, تو ایگزیکٹلی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جن کا کریٹینین 13-14 پر ہوتا ہے تو وہ مارفینیم کے استعمال کرنے سے یا ایل سیرم کے استعمال کرنے سے, یا ایسی بہت ساری میڈیسن ہیں جو آپ کے ایگزیکٹ سمٹم کے مطابق آپ کو مل جاتی ہیں, تو پہلی ہی ڈوز سے آپ ڈائلیسس سے باہر نکل کر ایک نارمل رینج میں آ جاتے ہیں. پھر آپ کا علاج تو چلتا ہے, لیکن کم از کم اتنا میں نے ضرور دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے مریض ایسے جو ہیں وہ 10-10 سال تک بھی ان کو ڈائلیسس کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو اگر آپ کو گردوں شوگر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے گردے خراب ہو چکے ہیں, ڈیمیج ہو چکے ہیں, ابھی آپ نے ڈائلیسس نہیں کروایا ہے یا ڈائلیسس کروانے والے ہیں, یا ڈاکٹر صاحب کسی بھی ڈاکٹر نے آپ کو ڈائلیسس لکھ دی ہے, تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھک کو ایک دفعہ ضرور آزمائیں. اللہ کے فضل سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں, اور آپ کی زندگی کے بہت سارے سال جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور اس تکلیف سے نکل جاتے ہیں. تو ضرور آپ آزمائیں. میں آپ کو لمبا ٹائم نہیں دیتا ہوں, آپ کو فوری ہماری کلینک کے اندر ہی رزلٹ ملتے ہیں اور آپ کا کریٹینین اور یوریا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی, ہم بہت مشکور ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. یقیناً ہمارے اس پار جو ویورز ہیں ان کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا, اور بارہا ہم مختلف صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آپ ہنستے مسکراتے رہیں. اسی میسج کے ساتھ مجھے سیرش منور بخاری کو اجازت دے, بشرطِ زندگی پھر ملاقاتوں کی, تب تک اللہ نگہبان.